अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मॉर्निंग बेल और मैं हूं आपका होस्ट फ़हद हुसैन। नाजरीन, सबसे पहले अच्छी खबर पे बात करेंगे कि पाकिस्तान ने 1.7 बिलियन डॉलर्स का डेट रिलीफ जो है उसे सिक्योर किया है। पाकिस्तान डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं 21 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग G20 एंड पेरिस क्लब वगैरह, उनसे जो है निगोशिएशन करके जो डेट पेमेंट्स हैं उन्हें रीस्केड्यूल किया है। तकरीबन 1.7 बिलियन US डॉलर्स का जो है डेट रिलीफ मिला है पाकिस्तान को। ये इंफॉर्मेशन जो है डिस्क्लोज़ की गई है। इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ मिनिस्ट्री जो है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट रिलीज़ की गई है इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो है तकरीबन 1.7 बिलियन US डॉलर्स का जो है डेट रिलीफ है वो हासिल किया है। तकरीबन जो डिफरेंट 21 क्रेडिटर कंट्रीज़ हैं उनके साथ जो है पाकिस्तान ने सक्सेसफुल निगोशिएशंस की, जिसके बाद जो है तकरीबन 1.7 अरब US डॉलर्स का जो डेट रिलीफ पाकिस्तान को पेमेंट्स में वो मिल चुका है। तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। एक पेमेंट्स के हवाले से अगर हम बात करें, प्रेशर नहीं होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट के ऊपर, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि जब डेट मेच्योर होना स्टार्ट हो जाता है और पेमेंट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी पड़ना शुरू हो जाता है, ना सिर्फ रुपी के ऊपर बल्कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के भी जो है मसाइल वो माजी में हमें नज़र आए हैं। लेकिन फ़िलहाल कोविड-19 की सूरत हाल में अगर हम बात करें इस रिलीफ़ की तो बहुत ही अहमियत का हामिल है, और कई ममालिक को भी इस किस्म का जो है रिलीफ़ दिया गया है। G20 की तरफ से ख़ास तौर पे ये इनिशिएटिव लिया गया ताकि जो ममालिक कोविड-19 से निमट रहे हैं ताकि उनको जो इकोनॉमिक मसाइल भी डेफ़िनेटली उस दौरान जो है वो पेश हो रहे होंगे, ताकि उन मसाइल से एक रिलीफ़ देने के लिए जो है ये इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें जो डेट सर्विसेज के ऊपर जो पेमेंट थी उन्हें जो है सस्पेंड किया गया कुछ अरसे के लिए। यही वजह है कि पाकिस्तान को भी तकरीबन 1.7 बिलियन US डॉलर्स का जो है वो डेट पेमेंट्स पे रिलीफ दिया है। तो काफ़ी मुस्बत ख़बर है ओवरऑल इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के लिए। अगली ख़बर जो है विद होल्डिंग टैक्स के हवाले से है। इस पे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट ने जो है न्यू कास्ट की जो ख़रीद है उसके ऊपर जो है एडिशनल विद होल्डिंग टैक्स जो है वो इम्पोज़ करने का सोचा, जिसके हवाले से अब जो है कैबिनेट में जो है अप्रूवल इसका लिया जाएगा। ये बेसिकली स्टेप लिया गया है ओन मनी का जो कल्चर है इस वक्त पाकिस्तान में उसको डिस्करेज करने के लिए ये विद होल्डिंग टैक्स जो है वो इम्पोज़ किया जा रहा है, ताकि जो बायर्स हैं बाय करके फ़ौरन जो है फ़रोख्त कर देते थे, इस एक्टिविटी को डिस्करेज किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जो प्राइसेस हैं उसमें जो है इजाफा नज़र आ रहा था और एक ओन मनी का जो एक कल्चर है वो जो है काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आ रहा था पाकिस्तान में। अब डिफरेंट जो है विद होल्डिंग टैक्स लगाए गए हैं डिफरेंट कैपेसिटी के इंजन्स पे। अगर हम बात करें 1000 सीसी तक की जो कार्स हैं उन पे तो तकरीबन 50,000 का जो विद होल्डिंग टैक्स जो है वो इम्पोज़ किया जा सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें अगर कार की जो इंजन की कैपेसिटी लेस देन 2000 सीसी है तो उसके ऊपर जो विद होल्डिंग टैक्स जो इम्पोज़ किया जा सकता है वो होगा तकरीबन 1 लाख रुपए, जबकि 2000 सीसी से ज़ायद की जो कार्स होंगी उन पे जो विद होल्डिंग टैक्स लग सकता है वो होगा तकरीबन 2 लाख रुपए। बेसिकली ये जो स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से ये लिया गया है ताकि जो ओन मनी है उसको डिस्करेज किया जाए। अब कोई भी अगर बायर कार बाय करता है और वो डिलीवरी के विद इन 90 डेज़ में अगर वो कार सेल करता है तो उसे विद होल्डिंग टैक्स जो है वो देना पड़ेगा। तो एक अच्छा स्टेप कह सकते हैं कि जो ओन मनी का जो कल्चर है उसको डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है। अगली ख़बर जो है वो है मार्जिनस के हवाले से मुस्बत ख़बर है, ख़ास तौर पे OMCs के लिए एंड डीलर्स के लिए कि उनके जो मार्जिनस हैं हाई स्पीड डीज़ल पे और पेट्रोल पे वो बढ़ सकते हैं। लास्ट ईयर 2019 में मार्जिनस बढ़े थे OMCs के तकरीबन 25 पैसे पर लीटर के हिसाब से। अभी दोबारा इस तरह की ख़बर आ रही है पेट्रोलियम डिवीज़न के हवाले से कि जो एक रिकमेंडेशन एक प्रपोज़ल जो है वो इकोनॉमिक कमेटी को ECC को जो है भेजा जा सकता है पेट्रोलियम डिवीज़न की तरफ से, ताकि जो OMCs हैं
ان کے جو مارجنز ہیں اور ڈیلرز کے جو مارجنز ہیں ہائی سپیڈ ڈیزل پہ اور پیٹرول کی سیلز کے اوپر ان کو جو ہے بڑھایا جائے. یہ جو مارجنز میں اضافہ ہوگا یہ ہوگا اکارڈنگ ٹو کنزیومر پرائس انڈیکس کا جو اینول چینج ہے اس حساب سے جو ہے مارجنز جو ہے وہ چینج ہوتے ہیں. او ایم سیز کے جو سورسز ہیں ان کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جو پیٹرولیم ڈویژن جو ریکمنڈیشن بھیج رہا ہے ای سی سی کو او ایم سیز کے مارجن کے بڑھانے کے حوالے سے, تو اس میں یہ ہے کہ جو ہائی سپیڈ ڈیزل اور جو پیٹرول ہوگا او ایم سیز کے اس میں مارجن جو ہے 45 پیسے یا 16% پر لیٹر جو ہے اضافہ ریکمینڈ کیا گیا ہے پیٹرولیم ڈویژن کے حوالے سے. اب دیکھتے ہیں کہ ای سی سی اس حوالے سے کیا فیصلہ لیتا ہے. کافی چانسز ہیں کہ جو اپروول ہے اس کا وہ ہو جائے گا, کیونکہ جو اضافہ ریکمینڈ کیا گیا ہے پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے وہ اکارڈنگ ٹو کنزیومر پرائس انڈیکس ہے. لاسٹ ایئر بھی 2019 میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسی کے تحت جو ہے جو مارجنز تھے او ایم سیز کے وہ بڑھائے گئے. اس بار دوبارہ جو ہے اب مارجنز ہے وہ بڑھانے کی جو ہے وہ ریکمنڈیشن گئی ہے پیٹرولیم ڈویژن کی طرف سے اکنامک کمیٹی کو, ای سی سی کو. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر ای سی سی جو ہے اپنا کیا فیصلہ جو ہے سناتی ہے. آیا ایگزیکٹ جتنا جو ریکمنڈیشن ہے پیٹرولیم ڈویژن کا اتنا ہی جو ہے اضافہ کیا جاتا ہے ای سی سی کی طرف سے یا اس میں تھوڑی کمی کی جاتی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ای سی سی جو ہے اپنے اجلاس میں اس حوالے سے کیا ڈیسیجن لیتی ہے. بہرحال او ایم سیز کے لیے مثبت خبر ہے, اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا ان کی ارننگز پہ. اگر جو مارجنز ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے لیے بہت زیادہ مثبت خبر ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پچھلے کچھ دن سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو او ایم سیز کے جو سٹاکس ہیں ان میں جو بائرز کا جو رجحان ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ای سی سی جو ہے اس اجلاس میں کیا فیصلہ لیتا ہے او ایم سیز کے حوالے سے. اگلی خبر جو ہے وہ ہے کووڈ 19 کے حوالے سے. جس طریقے سے کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ جو یو کے ہے انہوں نے بہت جو ہے ہارڈ جو ہے سٹیپس لینا شروع کر دیے ہیں, کرفیو لگا دیا گیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اگر اسی طریقے سے اسپریڈ جو ہے وہ بڑھتا رہا تو جو لاک ڈاؤن ہے اس کو مزید جو ہے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ہیومن لائف سے بڑھ کر ان کے لیے فی الحال کوئی کسی چیز کی کوئی پریورٹی نہیں ہے. ان کا فوکس ہے کہ جو قیمتی جانیں ہیں ان کو بچایا جا سکے. یہی وجہ ہے کہ یو کے نے جو ہے اب سخت اقدامات جو ہے کرنا شروع کر دیے ہیں. اس کے بعد کل ہم نے دیکھا کہ کئی ممالک کی طرف سے جو ایئر لائنز تھی ان کی جو پروازیں تھی یو کے سے ان کو بھی جو ہے سسپینڈ کیا ہے. پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے. تقریباً ایک ہفتے تک کے لیے جو ہے پاکستان کی طرف سے بھی جو ہے پابندی لگائی گئی ہے. کسی قسم کی کوئی بھی فلائٹ یو کے سے پاکستان اب نہیں آ سکتی, کیونکہ خطرہ ہے کہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ خاص طور پہ جو کووڈ 19 کی اگر ہم بات کریں جو کرونا وائرس ہے اس کا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ میوٹیٹ ہو کے مزید جو ہے خطرناک ہو چکا ہے. اس سے جو سپریڈ ہے اور زیادہ تیزی سے ہو رہا ہے اور اس کے جو سپریڈ کے جو چانسز ہیں وہ 70% سے زیادہ جو ہے وہ بڑھ جاتے ہیں. یہ جو ریسنٹ جو ڈسکوری ہوئی ہے یو کے میں جو ایک میوٹیٹڈ وائرس ہے کرونا وائرس میوٹیٹڈ فارم میں جو ہے وہ سپریڈ ہونا شروع ہو چکا ہے خاص طور پہ یو کے میں, جس کی وجہ سے جو ہے ڈیتھس بھی وہاں پہ زیادہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت سخت قسم کے اقدامات جو ہے وہ لیے گئے ہیں یو کے کی طرف سے تاکہ جو سپریڈ ہے اس کو روکا جا سکے. کئی ممالک نے بھی احتیاطی تدابیر کے طور پہ جو فلائٹس ہیں اس کو سسپینڈ کر دیا ہے, کیونکہ ابھی اس حوالے سے بھی کوئی جو ہے حتمی بات نہیں کی جا سکتی کہ جو ریسنٹ جو ویکسینز جو ہے بنائی گئی ہیں کووڈ 19 سے ڈیل کرنے کے لیے آیا وہ قابل اثر ہوں گی اس میوٹیٹڈ وائرس پہ یا نہیں. اگر ایسے جو ہے کیسز سامنے آتے ہیں کہ جن پہ جو ہے ویکسین فائدہ نہیں دیتی تو ڈیفینیٹلی اس سے جو صورتحال ہے وہ مزید خراب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آئے گی, کیونکہ ڈیفینیٹلی پھر ایک اور ویکسین آنے میں بھی جو ہے ٹائم لگے گا. فی الحال حتمی طور پہ کچھ کہا نہیں جا سکتا. ہو سکتا ہے کہ جو ویکسین آلریڈی جو بن چکی ہے کووڈ 19 کے حوالے سے ہو سکتا ہے وہ بھی اس کے اوپر جو ہے پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ لے کے آئے, اثر کرے پراپرلی, لیکن فی الحال کچھ ابھی اس حوالے سے حتمی بات نہیں کہی جا سکتی. ڈفرینٹ ریسرچز آ رہی ہیں, ڈفرینٹ اسٹڈیز آ رہی ہیں اس حوالے سے. ظاہر سی بات ہے کچھ ٹائم لگے گا, اس کے بعد ہی اس حوالے سے کوئی کلیئرٹی جو ہے وہ سامنے آ سکے گی. فی الحال احتیاطی تدابیر
تدابیر کے طور پر جو ہے کئی ممالک نے اپنے اپنے طور پہ جو ہے وہ اقدامات لیے ہیں. پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے. پاکستان نے بھی جو فلائٹس ہیں یو کے ساتھ انہیں ایک ہفتے تک کے لیے سسپینڈ کر دیا ہے تاکہ پاکستان میں اس جو میوٹیٹڈ وائرس ہے اس کا جو ہے راستہ روکا جا سکے. اب دیکھتے ہیں کہ اوور آل دنیا میں جو اس حوالے سے جو صورتحال ہے وہ کس طریقے سے جو ہے چینج ہوتی ہے. حالانکہ جو WHO ہے ان کا کہنا ہے کہ جو نیا وائرس ہے, جو میوٹیٹڈ وائرس ہے کووڈ-19 کے حوالے سے, اس کے حوالے سے WHO کا کہنا ہے کہ جو ابھی بھی سچویشن جو ہے وہ انڈر کنٹرول ہے, بہت زیادہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. لیکن فی الحال اگر ہم ماضی میں جائیں تو انیشلی جب یہ وائرس پھیلنا شروع ہوا تھا تب بھی کچھ اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہیں وہ سامنے آئی تھی, لیکن اس کے بعد جو صورتحال ہے وہ ہمیں جو ہے کافی حد تک تبدیل ہوتے ہوئے نظر آئی, اور بہت زیادہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ نہ صرف ہیومن لاسز بلکہ اکنامک لاسز بھی جو ہے وہ اٹھانے پڑے. تو اب دیکھتے ہیں کہ فی الحال جو WHO کے کلیمز ہیں اسی کے تحت اگر چیزیں ہوتی ہیں تو ڈیفینیٹلی اچھی خبر ہوگی. لیکن فی الحال جو ڈیفرنٹ اسٹڈیز ہیں وہ کچھ اور ہی بتاتی ہیں, کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جو وائرس جو میوٹیٹ ہو چکا ہے اب یہ بہت زیادہ لیتھل اور خطرناک ہو چکا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ دنیا اس نئے میوٹیٹڈ وائرس سے کس طریقے سے اب ڈیل کرتی آیا. جو آلریڈی جو ویکسینز جو آلریڈی رول آؤٹ بھی ہو چکے ہیں وہ ان کے اوپر جو ہے اثر انداز ہوتی ہیں یا نہیں, یہ وقت ہی بتائے گا. اگلی خبر جو ہے وہ پاکستان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, کووڈ-19 کی جو صورتحال ہے, جس طریقے سے یو کے میں ہم نے بات کی کہ جو صورتحال ہے وہ خراب ہے, نہ صرف یو کے بلکہ اور جو دیگر ممالک ہیں, USA کی اگر ہم بات کریں اٹلی کی, اگر ہم بات کریں اور دیگر یورپین کنٹریز ہیں ان کی, تو صورتحال جو ہے وہ کافی خراب اب نظر آ رہی ہے. پاکستان کے حوالے سے اچھی خبر ہے کہ جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے کووڈ-19 کا وہ ریڈیوس ہو کے 5.15% پہ آ گیا ہے. ایک اچھی خبر, ایک مثبت خبر ہے کہ پاکستان میں جو پازیٹیوٹی ریٹ ہے کووڈ-19 کا وہ کم ہو کے 5.15% ہو گیا ہے. اوورآل اگر ہم اسٹیٹسٹکس کے حوالے سے بات کریں تو پچھلے 24 گھنٹوں میں تقریباً 34,772 جو کووڈ-19 کے جو ٹیسٹ ہیں وہ کیے گئے, جن میں 1,792 ٹیسٹ جو ہیں وہ پازیٹیو رہے, جبکہ اس وقت جو ملک میں ایکٹیو کیسز کی جو تعداد ہے وہ ہے تقریباً 40,491, جبکہ لاسٹ 24 آورز میں اگر ہم ڈیتھس کی بات کریں تو تقریباً 62 ڈیتھس جو ہیں وہ ملک میں ریکارڈ کی گئی ہیں, جن میں 62 میں سے جو 31 جو ڈیتھس ہیں وہ ان کی ہیں جو آلریڈی وینٹیلیٹرز پہ پیشنٹس موجود تھے. تو ڈیفینیٹلی لاسز ابھی بھی ہیں, جو ہیومن کیجویلٹیز ہیں اس حوالے سے جو ڈیتھس ہیں وہ ابھی بھی ہو رہی ہیں, لیکن اوورآل گلوبلی حالات جو ہے بظاہر بہت زیادہ خراب ہے. الحمدللہ پاکستان میں جو صورتحال ہے اس حوالے سے کافی حد تک بہتر نظر آتی ہے, کنٹرول میں نظر آتی ہیں. اسی طریقے سے لوگ اگر اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان پہ اگر جو WHO کی جو SOPs ہیں ان کو امپلیمنٹ کریں گے پراپر طریقے سے تو ڈیفینیٹلی پاکستان میں جو کووڈ-19 کی جو صورتحال وہ ہے وہ انڈر کنٹرول رہے گی, اور جس طریقے سے دیگر ممالک میں مسائل آ رہے ہیں اس حوالے سے ایسے مسائل کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑے گا. گورنمنٹ کا بھی فوکس یہی ہے کہ ٹارگیٹڈ جو لاک ڈاؤنس کیے گئے ہیں تاکہ جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں ان کو بھی جو ہے نہ روکا جائے, اور ساتھ ساتھ جو اسپریڈ ہے کووڈ-19 کا اس کو بھی جو ہے لمٹ میں رکھا جائے اور صورتحال جو ہے انڈر کنٹرول رکھی جائے. یہی وجہ ہے کہ اب پازیٹیو ریزلٹس آنا شروع ہو گئے ہیں پاکستان میں اس اسٹریٹجی کے, کیونکہ جس طریقے سے ہم نے کہا کہ جو پازیٹیوٹی جو ریٹس ہے کووڈ-19 کے ٹیسٹ کا وہ کم ہو کے 5.15% پہ آ گیا ہے. اوورآل جو کرو ہے اس وقت اگر ہم بات کریں کووڈ-19 کا وہ بھی اب ہمیں آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے, جو اوورآل ایک اچھی پکچر شو کرتا ہے پاکستان کے حوالے سے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کتنے عرصے تک اسی طرح مثبت رہتی ہے. ڈیفینیٹلی اسی وقت اس حد تک مثبت جب تک رہے گی کہ جب تک ہم اپنے جو پراپر جو پریکاشنز ہیں WHO کے تحت ان کے اوپر ہم عمل درآمد کرتے رہیں گے, تب تک چیزیں جو ہیں وہ بہتر رہیں گی اور انڈر کنٹرول رہیں گی.
مارکیٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کل بہت زیادہ جو ہے پینک ایک نظر آیا جو ہی اس طرح کی خبریں آئیں کہ یو کے میں جو ہے سخت اقدامات کیے گئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جو وائرس ہے کووڈ 19 کا، جو کرونا کا جو وائرس ہے، وہ میوٹیٹ ہو کے اور زیادہ لیتھل اور خطرناک ہو چکا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ کافی حد تک جو ہے پینک سیلنگ ہمیں نظر آئی، نہ صرف یو کے کی مارکیٹس میں بلکہ اور دیگر ممالک کی جو مارکیٹس ہیں ان میں ہمیں پینک سیلنگ نظر آئی۔ اگر ہم بات کریں یو ایس مارکیٹ کی تو ڈیورنگ دا ڈے تقریباً 400 سے زائد پوائنٹ کی جو گراوٹ وہ ریکارڈ کی گئی، لیکن ہم نے دیکھا کہ جب اسٹیمولس کے حوالے سے جو ایگریمنٹ ہو گیا لا میکرز کا، یو ایس لا میکرز کا 900 ارب ڈالر کی جو اسٹیمولس پیکیج ہے اس حوالے سے جو ہے ایگریمنٹ ہو گیا، اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یو ایس مارکیٹ کے اندر ایک زبردست ریکوری آئی، اور جو ڈیورنگ دا ڈے جو مارکیٹ 30,000 کا جو سائیکولوجیکل لیول ہے اس کو لوز کر چکی تھی، نہ صرف اس کو ری گین کرنے میں کامیاب ہوئی بلکہ 47 پوائنٹ کے اضافے کے ساتھ جو ہے مارکیٹ سیشن اپنا کلوز کرنے میں کامیاب رہی۔ اگر ہم بات کریں نیسڈیک کی تو نیسڈیک میں صورتحال قدرے مختلف رہی، کئی ڈیفرنٹ جو ٹیک سٹاکس ہیں، خاص طور پہ اگر ہم بات کریں ایپل کی اور ڈیفرنٹ سٹاکس کی اگر ہم بات کریں تو ان میں جو ہے کل ہمیں پروفٹ ٹیکنگ اور سیلنگ نظر آئی۔ یہی وجہ ہے کہ جو نیسڈیک کا سیشن تھا وہ منفی زون میں کلوز ہوا، تقریباً 13 پوائنٹ کی گراوٹ کل نیسڈیک کے ٹریڈنگ سیشن میں ریکارڈ کی گئی۔ آج صبح ایشین مارکیٹس کی اگر ہم بات کریں تو جو ایشین مارکیٹس کی پرفارمنس ہے وہ اچھی نہیں نظر آ رہی، تقریباً ساری ہی مارکیٹ جو ہیں ہمیں ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ اگر ہم بات کریں نکی کی، اگر ہم بات کریں ڈیفرنٹ چائنیز مارکیٹس کی، ہانگ کانگ کی مارکیٹ کی اور ایون انڈین مارکیٹ کی، تو تقریباً ساری ہی مارکیٹ ہمیں اس وقت جو ہے وہ ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی اگر ہم بات کریں تو کل کا جو سیشن تھا اس میں بڑا پریشر نظر آیا، سیلنگ نظر آئی، پروفٹ ٹیکنگ کہہ سکتے ہیں کہ نظر آئی۔ کل جو سیشن تھا اس میں تقریباً 406 پوائنٹ سے جو ہے گراوٹ کل ریکارڈ کی گئی، لیکن مثبت چیز یہ ہے کہ ابھی بھی مارکیٹ جو ہے جو 43,000 کا جو سائیکولوجیکل لیول ہے اس کو ہولڈ کیے ہوئے ہے، جو کہ ایک اچھا سائن ہے مارکیٹ کی پرفارمنس کے لیے۔ لیکن بہرحال کل پروفٹ ٹیکنگ جو ہے نظر آئی، یہی وجہ ہے کہ کل کا جو سیشن تھا وہ ریڈ زون میں کلوز ہوا۔ والیومز کی اگر ہم بات کریں تو والیومز میں بھی تھوڑی کمی ریکارڈ کی گئی۔ کل جو PSE 100 انڈیکس کی جو والیوم کی جو ایکٹیویٹی تھی وہ تھی تقریباً 243 ملین شیئر کی، جو کہ 1.65% جو ہے کم ریکارڈ کی گئی پچھلے ٹریڈنگ سیشن کے حساب سے اگر ہم کمپیئر کریں۔ آج دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کی پرفارمنس کس طریقے سے رہتی ہے۔ اوورآل جو دوسری ایشین مارکیٹس ہیں ان کی پرفارمنس بہتر نہیں ہے، ریڈ زون میں ٹریڈ ہو رہی ہیں تقریباً ساری مارکیٹس۔ حالانکہ کل یو ایس مارکیٹ میں زبردست کم بیک نظر آیا، لیکن فی الحال جو دیگر مارکیٹس ہیں صبح جو اوپن ہوئی ہیں وہ ہمیں ریڈ زون میں ٹریڈ ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک امپیکٹ ہمیں آج اپنی پاکستان کی جو ایکسچینج ہے KSE 100 انڈیکس جو بینچ مارک ہے اس میں ہمیں نظر آ سکتا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آج کون سے سیکٹرز جو ہیں وہ بہتر پرفارم کرتے ہیں، کن سٹاکس میں آج والیوم جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ آپ کا ہوسٹ فہد حسین آپ سے چاہے گا اجازت، کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔